बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इतनी बड़ी शिकस्त के बाद हिंदुस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया। वो अपनी दहशत गर्दी को शायद अरूज देना चाहता है, लेकिन उसको ये इल्म नहीं है कि ये जो दहशत गर्दी का जवाल उस पर आने वाला है उसकी शायद वो खबर नहीं रखता। अब हमारे आर्मी चीफ को जब फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया तो भारत के 14 तबक रोशन इसलिए भी हो गए कि उनको इस बात का वाज़े तौर पे इल्म हो गया कि 1971 का जो बदला लिया है इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ये उसका सिला आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को मिला है। नाज़रीन, जब ये ओहदा अनाउंस हुआ हिंदुस्तान में तो बहुत आग सुलगी, हसद की, मुनाफकत की, और हमारी तरफ से जो फतह हुई उसके बारे में वो सुलग रहे हैं आज तक। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हमारे अपने कुछ ऐसे हैं जिनको हसद और मुनाफकत की आग में जलना पड़ रहा है। उसकी वजूहात तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पूरा पूरा बैकग्राउंड है। उसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन सरे राह चलते चलते किसी वक्त जरूर करेंगे। लेकिन इंडिया ने जो अपनी हरकतें शुरू की हैं उसको जंगी असूलों से बाहर ले गया है। औरतों, बच्चों, मस्जिदों पर हमले और हर किस्म की जो मैं समझता हूं जंगी असूलों की लाकानूनियत पे जो उतर आया है उसको रोकना पड़ेगा। अब DGISPR ने भी कह दिया कि हमारी शराइत जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो सबको पता है। लेकिन इंडिया अभी कुछ थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, वो किसी तीसरे मुकाम पे हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहा। इसके पीछे बैकग्राउंड देखेंगे। मेरी जो 4-5 लोग, यकीनन वो मंजर आम पे बात आ जाएगी, हमारे साथी जो मौजूद थे उस मुलाकात में, तो उस वक्त भी हमें ये ब्रीफ किया गया कि हम किसी तौर भी पीछे नहीं हैं, और अगर इंडिया दोबारा इस किस्म की हरकत करेगा या खबासत करेगा तो उसका पहले तो हमने 2-3 दिन गुजार के जवाब दिया था, पहले 2 घंटों में जवाब दे दिया जाएगा। हमने मुबारकबाद भी पेश की फील्ड मार्शल बनने पे जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को। उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उस मुबारकबाद को कबूल किया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के बारे में, ये किसी एक शख्सियत के बारे में बात नहीं कर रहा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे खून और तरबियत जो है वो बोलती है, और इसके साथ अगर ईमान शामिल हो जाए तो फिर जज्बा ईमानी उभर के सामने आता है और वो इनकलाबी सोच जो है वो पैदा होती है। और यकीनन इस वक्त हमारे आर्मी चीफ और DGISPR जो ख़ानदानी बैकग्राउंड रखते हैं, जो तालीम और तरबियत रखते हैं, तो यकीनन उनके अंदर ईमान और इनकलाब मौजूद है। और इस क़यादत, इस फ़ौजी क़यादत की सरबराही में यकीनन हम फतह और नुसरत हासिल करेंगे। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं, मैं तारफ़ करवाता चलूँ, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, अब्दुल बासित खान साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और अब सीनियर तज्ज़ियाकार के तौर पे आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई है। मैं बड़ा ममनून हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया बासित खान साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। आप जानते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा अब जंग के दिनों में भी अपीयरेंस दी है टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ जगह पे, और मैं इनका जो एक तारफ़ करवाता चलूँ, कौम के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद रहते हैं, और कौम बनाओ पाकिस्तान बचाओ तहरीक जो इन्होंने शुरू की है उसके चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया जी कर्नल साहब, आप तशरीफ़ लाए। बासित खान साहब से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। बासित खान साहब, एक तो यकीनन फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर साहब, उसके ऊपर मुबारकबादें तो बहुत लोग उनको दे रहे हैं और सभी खुश हैं। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया ने उधर से हमने अनाउंस होते सुना फील्ड मार्शल का एजाज़, उन्होंने उधर से बच्चों की बस के ऊपर हमला किया खुजदार में, और ये जो इंडिया का जंगी जनून है ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है? शुक्रिया जवाद शमसी साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल का खिताब दिया है प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म और कैबिनेट ने, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है।
اور یقیناً جو ہے ہندوستان کی قیادت جو اس جو دیا گیا ہے ایوارڈ، اس کے اوپر ان کو ظاہر ہے بدحواس ہیں، خاص طور پہ جنرل مانک شاہ ان کے 1971 کے اپنے بہت ہیرو سمجھتے تھے اس کو آ کے، تو اس کے بعد جب یہ خطاب ہوا ہے تو ان کے یقیناً ان کے لیے بہت ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بات یہ ہے شمسی صاحب کے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان وجہ تنازع جو ہے وہ سب سے بڑا کشمیر کا تھا، اور جو انیشلی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان والے جو تھے جس میں پٹیل صاحب تھے، نہرو صاحب تھے اور گاندھی صاحب تھے، پوری کوشش تھی کسی طریقے سے کہ ان کو ہم اکٹھا رکھیں، یعنی کہ اکھنڈ بھارت سے کہتے ہیں یونائٹڈ انڈیا کو بارے میں بہت ان کا خیال، بڑی انہوں نے زور بھی لگایا، کافی انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن بالآخر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جناب قائد اعظم صاحب آپ مہربانی کر کے نا اس کے دونوں اس کے پاکستان ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں، جس پہ وہاں پر انہوں نے میرے خیال گاندھی صاحب کی یہ بات نہرو صاحب نے نہیں مانی، انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جناب صاحب تو جیل میں نہیں گئے، بہرکیف یہ معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اس وقت ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے گاندھی نے، نہرو نے جو ایک سازش کی جس کے اندر خاص طور پہ نہرو صاحب کو میں کہوں گا وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں تھے کہ انہوں نے کشمیر کو انیکسیشن جو کیا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس جسے کہتے ہیں ہندوستان پاکستان کے ریلیشن میں ایک بہت بڑا اسے کہتے ہیں کہ ایک تھارن جسے کہتے ہیں کانٹا بن گیا ان کے تعلقات میں، اور یہ نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن ہے، اور کوئی اس کی 3 جنگیں بھی اس کے اوپر ہو چکی ہیں آ کے۔ اب یہ جو معاملات ہم اگر دیکھیں ریسنٹلی، آپ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے پہلگام کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے اندر اس واقعے سے کچھ دن پہلے آپ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو سیپریٹ، جو کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ تہذیب، تمدن، کلچر، مذہب ڈیفرنٹ ہے، تو لہٰذا ہمارا ان سے نہیں ملاپ ہو سکتا۔ دیٹ واز دی ون آف دی پوٹینشیل ریزن آف دی سیپریشن آف پاکستان انڈیا۔ اب وہ جو باتیں تھیں ان کے دماغ میں بڑی برسی کے ہیں، یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ پہلگام کا ہوا، تو پہلگام کے واقعے کے بعد انہوں نے خاص طور پہ جو اس جیسے ہندوستان کو ایک نشہ ہے اپنی برتری کا کہ ہماری فوج بھی بڑی برتر ہے، بری فوج بڑی برتر ہے، ہمارے پاس ہم رافیل سے لیس ہیں، اور ہمارے پاس 400 کا وہ سسٹم ہے، اور یہ وہ اکثر باتیں کیا کرتے تھے آ کے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دو دفعہ یہ کوشش کی پاکستان کے بس سرجیکل سٹرائکس کی، اور وہ اس سے نشے میں سرشار تھے، انہوں نے کہا اس مرتبہ بھی کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں کوئی آپ اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن کر لیں، غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ کر لیں۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اگر ہندوستان کی قیادت مخلص ہوتی، سنسیئر ہوتی، تو وہ یقیناً، لیکن آپ نے جیسے دیکھا، آپ تو خود میڈیا والے ہیں، کہ جو ہی واقعہ ہوا میرے خیال ودن 10 منٹس تو پورے میڈیا انڈیا کا چیخ رہا تھا کہ پاکستان نے یہ واقعہ کروایا ہے، حالانکہ پاکستان کی کسی بھی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی تو یہ ایک وجہ تنازع جس کے اوپر انہوں نے پھر ہمارے اوپر یہ کوشش کی، اور اس کے بعد جس طرح دندان شکن جواب دیا ہم نے ان کو، وہ میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے اب ایک سبق آموز بن گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب کرنل صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ کرنل صاحب چونکہ آپ نے، میں نے دیکھا بڑے مجاہدانہ طریقے سے، مطلب اس کو یہ، میں ناظرین کبھی بھی اپنے پروگرام میں اس طریقے سے کسی شخص کی تعریف نہیں کرتا کہ کوئی اس طرح کا رویہ ہو جائے کہ وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو، تو یہ ناانصافی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے آرام سے، سکون سے گھر زوم پہ بیٹھ کے، اسکائپ پہ بیٹھ کے، لیکن کرنل صاحب کو میں نے دیکھا کہ جب میں اپنے پروگرام میں بلاتا تھا تو یہ 8 بجے کسی اور پروگرام میں ہوتے تھے، 6 بجے کسی اور پروگرام میں ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو ایک دن کہا یار اپنی صحت کا بھی خیال کر لیں، تو مجھے کہتے ہیں یار نہیں، اب ملک کے لیے جو بھی ہے۔ تو مجھے بتائیے کرنل صاحب یہ جو جذبہ ہے، مثلا ابھی میری پروگرام سے پہلے باسط خان صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، کیا نوجوان نسل میں بھی یہ نظر آتا ہے کیونکہ ہندو باز نہیں آ رہا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ہندو باز نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مودی کا گینگ، تمہارا وہ حشر ہوگا دنیا سارا دیکھے گی۔ اسکول کی بچیوں کی بس کے اوپر حملہ کرنا اور بزدلانہ طریقے سے کرنا،
راستے میں بم پلانٹ کر کے بس کو اڑانا، یہ کون سی بہادری ہے، کون سی جنگ ہے، کون سی دہشت گردی ہے؟ یہ دنیا کے کسی اصول میں یہ تو گھٹیا ترین فعل ہے، یہ تو کسی کا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا۔ بعض امیر لوگ انڈیا میں بھی ہیں، ایک نہیں کئی ہوں گے، اور اگر ان کی بچیوں کی بسیں اڑنی شروع ہو جائیں، کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، صحیح ہے، وہ تو ان آرمڈ بسیں ہیں، ٹھیک، وہ تو کسی بھی آپ 2 ٹکے کے بچے کو بھی دے کے راستے میں تار لگوا سکتے ہیں۔ تو یہ کام جو آپ نے کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ نے شاید وزن نہیں کیے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ پاکستان کے مجاہدوں سے جنگ لڑ سکتا ہوگا، جنگ کے اصول فالو کر سکتا ہوگا۔ دنیا نے اصول مقرر کر دیے ہوئے جنگ کے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا گھٹیا ہوگا کہ پہلے تو وہ کوئی 10-20 سال کی دہشت گردی خاموشی سے چلائے گا، کبھی امریکن کے نام پہ، کبھی ایران کے نام پہ، کبھی افغانستان کے نام پہ، اور کبھی BLA کے نام پہ، اور کبھی TTP کے نام پہ۔ جب ایکسپوز ہو گیا اور سارے پروف باہر آ گئے، ایک نہیں متعدد واقعات کے پروف آ گئے، کنکریٹ ایویڈنس آ گئی، ایون جعفر ایکسپریس کی کنکریٹ ایویڈنس آ گئی۔ جب ان کے بیسز کا بھی پتہ چل گیا، جو بندے پکڑے گئے ان کے کنفیشن سے بھی پتہ چل گیا کہ ٹرین کدھر کیے جاتے ہیں انڈیا، تو یہ میرا خیال ہے آپ نے آخری لیمٹ کراس کر دی ہے۔ اچھا کنل صاحب، پاکستان دیکھو، عورتوں اور بچوں کے اوپر حملہ آور ہونا، پاکستان کے ایسے جو سیولینز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا، ہندوستان یہ معاملات کرنے کے بعد بھی، اس طرح کے حملے کرنے کے بعد بھی پاکستان سے اچھی توقعات کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ خود وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور الزامات پاکستان پہ لگا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے، انٹیلیجنس کی، سیٹلائٹ کی، کمیونیکیشن کی، جو آپ منہ سے بات نکالتے ہیں وہ ساری دنیا سنتی ہے، ٹھیک ہے، مانیٹر کرتی ہے، ایک ایک لوکیشن انڈیکیٹ ہوتی ہے۔ آپ 7ویں تہہ خانے میں نیچے جا، دنیا بدل گئی ہے مودی صاحب، یہ کوئی پچھلی سینچری کی نہیں ہے۔ آپ پچھلی سینچری میں جو کرتے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مگر دنیا تو بہت ٹیکنالوجی وائز آگے چلی۔ اچھا میں آپ چاہوں گا تھوڑا سا نا، ہم آرمی چیف کو جو ٹائٹل ملا ہے میں عرض کرتا ہاں اس پہ ایک دیکھیں، آپ کا میں ذرا اوپنلی یہ بات کر دوں تھوڑا سا، کیونکہ آپ ہمیشہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں حافظ قرآن ہونے کا، ایمان کا، اور وہ تذکرہ ہمیشہ آپ کرتے ہیں کسی بھی جنگ کے معاملات میں۔ آپ کی طرف سے مبارکبادیں بھی وہاں پہنچ چکی، گلدستے بھی پہنچ چکے، یہ ہمارے علم میں ہے، اور وہاں صورتحال اس قدر، یعنی وہ اس بات سے خوشی تو ان کو ہے، وہ ٹائٹل کہتے ہیں جی ہمیں ملا ہے پاکستان کی وجہ سے اور پاکستانیت کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی فکر اور غم ہے کہ بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا اور ہمیں جواب دینا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اب اس کے بعد آپ کس قسم کے جواب کی توقع رکھتے ہیں؟ پھر میں باسط خان کی طرف میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جہاں تک عاصم منیر، حافظ سید فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی کمزوری ہو تو میں ہمیشہ، کسی کی بھی ہو تو میں باز نہیں آتا، میں بول دیتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو مسلمان، ایک مومن، ایک بہادر، ایک دلیر اور اسلام کو پریکٹیکلی فالو کرنے والا کمانڈر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جب یہ سپہ سالار ہے تو اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ فوج کے کیریئر میں سورڈ آف آنر ون کرنے سے لے کے آج تک ان کی ایفیشنسی، ان کی پرفارمنس، ان کی کمبٹ وردینس اور ان کا پرومپٹ فیصلہ اور دلیر فیصلہ، ان کے سارے جتنے یہ کہیں کہ ویلیوز ہیں وہ کھل کے سب کو پتہ ہے، کوئی شک شبہ نہیں، کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی کوالٹی ایز اے جنرل آفیسر کیا ہے، اور ہر ایک کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے دشمن سمیت اور بڑی طاقتوں سمیت کہ یہ فیلڈ مارشل معاف نہیں کرے گا۔
किसी भी कीमत पे। ठीक है, अच्छा। ये मेरिट पे फील्ड मार्शल बना है, ये जंग जीत के बना है। बिल्कुल ये 5 घंटों में वो कार्रवाई और उतना रिजल्ट और उतना एमोनिशन और उतनी फायर पावर इस्तेमाल की जो 65 की जंग में 17 दिन भी नहीं हुई थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर का हिस्सा है। ठीक है, ये मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा सर, अपना बासित खान साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो फील्ड मार्शल है, बात हो रही है कि जी पहले फील्ड मार्शल अयूब खान थे, जबकि इस पे डिबेट हो रही है बाकायदा कि लीगल यानी कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे जिस तरह काबीना ने अप्रूवल दी, वजीर आजम ने उसको एंडोर्स किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो है वो उसके ऊपर इत्तफाक किया और बाकायदा तौर पे एक हुकूमत ने इनको ये टाइटल और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये अप्रूवल आई। तो क्या आप भी समझते हैं कि ये पहले अपना लीगल फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तान के पहले लीगल फील्ड मार्शल हैं? देखिए शमसी साहब, जो अयूब खान साहब थे वो 1958 में उन्होंने, आपको पता है कि मार्शल लॉ लगाया था, और 1951 में गालबन वो कमांडर चीफ बने थे। तो 59 में उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल से मंसूब किया था। ये उनका अपना सिलेक्टेड था, किसी ने उनको ये ओहदा दिया नहीं था। ये ओहदा तो नहीं होता, बल्कि एक इज़्ज़त का निशान है, 5 स्टार है। ठीक। और एक मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को मिलता है जो कमाल जंगी महारत रखते हैं, ज़हीन होते हैं और हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ और अपनी जुर्रत को भी इस्तेमाल करते हैं और बहादुरी दिखाते हैं। तो ये उस मौके पर नॉर्मली ये बाहर की दुनिया में आज से बहुत सालों साल पहले की बातें हैं, जब मिलता था जंग अज़ीम अव्वल दोम में बहुत से ब्रिटेन के जर्नल जो थे उनको फील्ड मार्शल का मिला है। उसके बाद कुछ फ्रांस के भी थे। उसके साथ साथ जो हमारे मैं समझता हूँ कि प्रिंस चार्ल्स के बारे में कहा जाता है कि उनको उनकी वालदा ने भी, क्योंकि आर्म फोर्सेस की वो हेड होती थी क्वीन, तो उन्होंने भी उनको भी दिया, उनके हेयर्स को भी दिया, ये भी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है आसिफ मुनीर साहब का, जो इनको ये मिला है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये फील्ड मार्शल का खिताब दिया है। और इसकी ज़ाहिर है प्रेसिडेंट साहब को पिक्चर में रखा गया, उनसे पूछे बगैर तो नहीं किया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट पूरी मौजूद थी आके। अब इसमें जो उनको अच्छा, 2 बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कह दिया ये मेरा फैसला था, इसकी मंजूरी मैंने नवाज शरीफ से ली, यानी ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। जी हाँ, वो तो उन्होंने और फिर उन्होंने कहा जी मैंने प्रेसिडेंट से बात की और फिर हम काबीना में लेके आए। जी हाँ, वो नवाज शरीफ साहब को तो ज़ाहिर पिक्चर में रखना ही था उन्होंने, उनके पार्टी के लीडर हैं वो। तो बाकी बात ये है कि 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और वो ज़ाहिर है कि उनको पूछे बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो ये अब जो उनका खिताब है फील्ड मार्शल का, मैं समझता हूँ आपने देखा है, खुद देखा है कि ये जब ये हिंदुस्तान ने ये हमारे ऊपर ये एक जारियत जिसे कहते हैं की थी, और उस नशे में बदमस्त हाथी की तरह हमारे पर चढ़ दौड़ा, सोचा कि पाकिस्तान को फिर हम एक दफ़ा ऐसे कर लेंगे। लास्ट टाइम तो आपको पता ना अभिनंदन वाला वाक़या भी हुआ था और फिर हमने उनके चाय पिला के रुखसत कर दिया था। लेकिन इस वाक़े में उनके मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक, जिसमें उनको मोदी साहब को इंस्टिगेट किया बहुत ज़्यादा कि जनाब आपने ये करना है। मुझे याद है, आई रिमेंबर इमीडिएटली जब मैंने एक इंडिया के मीडिया को देखा तो वो कहने लगे पाकिस्तान को खून में नहला देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन किस्म के, आपकी बात तो यहाँ उससे इंस्टिगेट हुए, उससे इंस्पायर हुए हैं। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वो जो ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि उनके मर्दों को मार दिया गया, औरतों को, तो उससे इतना हुआ उनके मीडिया ने हिजान किया कि ये उनके लिए बन गया कि अब इसके हमला करना है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये जो खून में नहला देने वाली बात है, इसको लेके कर्नल साहब की तरफ चलते हैं। कर्नल साहब, चूंकि आपने भी जंगों में ज़ाहिर हिस्सा लिया, मामला फहमी भी रखते हैं और जंगों के असूल और कवानीन भी आप जानते हैं, पाकिस्तान कभी भी इतना हाश रवैया नहीं रखता। अब देखें, मोदी की स्पीचेस सुन लें, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, इसको खा किसी भी पैराए में कोई ले ले, हमारा वज़ीर आज़म जब बोलता है तो वो नाप तोल के बोलता है, वो बात करता है तो लगता है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है, और मोदी जब बात करता है तो ऐसे लगता है जैसे थड़िया बदमाश बात कर रहा है। तो ये इन बिटवीन डिफरेंस क्या कौम में भी है दोनों,
اقوام میں بھی ہے یہ فرق، ہندوستانی قوم اور پاکستانی قوم؟ میں عرض کروں، برے صغیر میں امن کی ضرورت ہے، دنیا میں امن کی ضرورت ہے، دنیا میں ترقی کی، خوشحالی کی ضرورت ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، صحیح، دنیا میں نئی پود کو، نئی جنریشنز کو اچھی چیزیں پاس آن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 1.4 بلین کی آبادی انڈیا کی، ان میں سے 98% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو امن کے لیے ووٹ دیں گے۔ یہ جو میڈیا انڈیا کا کر رہا ہے، یہ اپنا ضمیر بیچ کے حقیقت حال کو چھپا رہا ہے، لوگوں کے جینون فیلنگ اور خوف اور ڈر اور جنگ کی حالات واقعات کو چھپا رہا ہے۔ وہ ایک ایسا ہائپ کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اگلا کوئی نہ کوئی نقصان انڈیا کا کروا بیٹھے۔ دیکھیے، میں یہ اچھا، یہ کس قسم کا نقصان؟ میں عرض کرتا ہوں، کوئی شک شبے والی بات نہیں، میں یہ بھی واضح کرتا چلوں، آج نہ چائنا کے سیٹلائٹ سے، نہ چائنا کی کسی ویپنری سے، نہ چائنا کے کسی جہاز سے ہم نے جنگ جیتی ہے۔ یہ بالکل کلیئر ہو جائے، ہم چائنا ہمارا دوست ہے، ہمیں ہر طریقے سے مدد کرتا ہے، ہم ہر چیز، ہر ٹیکنالوجی اس سے شیئر بھی کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں، مگر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، دنیا ساری کو پتہ ہے۔ ہم نے یہ J-10 8 ماہ پہلے لیے تھے، اور J-10 کی جو کوالٹیز ہم نے چائنا سے لی تھی، اس میں جو ہم نے ایڈیشن کی ہیں، جی جی، وہ دنیا کے سامنے آ جائیں گی، تحقیق کریں۔ ہم J-10 سے بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے رافیل کو سامنے رکھ کے، رافیل کی رینج ہے 100 کلومیٹر، ہم نے J-10 کی رینج 200 کر دی۔ وہ میکسیمم 150 تک جا سکتا تھا، ہم اس میں 50 پلس کر دیے۔ ہمیں کبھی بھی آپ کا رافیل یا کوئی بھی ایسا جہاز جو انڈیا کے پاس ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جہاد کے لیے اپنے خون سے دقت کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا چاہتے ہیں۔ ہم شہادت لینا چاہتے ہیں، ہر فرد ہم میں سے شہادت لے۔ ہمیں نہیں پتا دشمن، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ دشمن ہمارے سامنے کون ہے۔ وہ تو زمانہ گیا کہ جب آمنے سامنے کمبر ٹو کمبر، بینٹ ٹو بینٹ لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ابھی تو لڑائی چلے گی ٹیکنالوجی کی طرف۔ ابھی تو ہم اپنے گھر سے اپنا سب کچھ، ہم باہر نکلتے ہیں اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہم گھر سے پہلے دفاع کرنے کے لیے عوام کو اور پاکستان کا نکلتے ہیں، ہم میں کوئی ڈر، کوئی خوف قطعی طور پہ نہیں، قطعی طور پہ کوئی دشمن نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی بات یہ کہ جہاں تک آپ کے ایسے 400 کا تعلق ہے، وہ بھی میں آج تھوڑی سی چیز انڈیکیٹ کرتا ہوں۔ ایسے 400 میں 2 چیزیں تھیں۔ آپ کے پاس 3 اس کے یونٹ مختلف جگہ پہ ہیں۔ ایک چائنا کو فیس کر رہا ہے، ایک آپ کا برج ہمارے پورٹ کوسٹل کو کر رہا ہے، تیسرا آپ کا آدم ایئر فیلڈ پہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا ٹارگٹ کیا آدم والا اور آپ کا برج والا، اور آدم پہ ہم نے 2 حملے کیے اور برج والے پہ ہم نے 1 حملہ کیا، اڑا کے رکھ دیا، کوئی شک شبہ نہیں۔ ایک چیز، ہم نے آپ کے ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا اور ٹوٹلی تباہ کر دیا۔ ہم نے آپ کی میزائل کی نالیوں کے نہیں، ہم نے اس جگہ پہ گئے جہاں آپ چند سال نہیں، کئی سال لگیں گے۔ ایک چیز اور، مودی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ نے 2 دن پہلے وہ SA-300 کی میزائل کی نالیاں منگوائی ادھر، ان کو سجایا، پھر اس کے آگے کھڑے ہو کے فوٹو اتروائی۔ انڈیا میڈیا تحقیق کر لے، بالکل ٹھیک ہے، دنیا کی انٹیلیجنس تحقیق کر لے۔ یار اتنے گھٹیا قسم کے تم لیڈر ہو، صحیح تم کہاں کے لیڈر ہو؟ اچھا، یہاں دیکھیں، یہ کرنل صاحب نے جتنی بات کی ہے نا، یہ یعنی آرمی ٹو آرمی انگیج کرنے کی بات کی، یہی سر یہ ٹھیک بات ہے نا، آرمی ٹو آرمی انگیج کرتے ہیں ہم جب جنگ لڑتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے باسط خان صاحب، انڈیا ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ بچوں پہ حملہ کرتا ہے، وہ مسجدوں پہ حملہ کرتا ہے، عبادت گاہوں پہ حملہ کرتا ہے، پھر وہ مکاری سے سکھوں کے ٹیمپل کو اڑا کے پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے، اور اب خزدار میں بچوں کے اوپر، بس کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔
جبکہ جنگی اصولوں کے مطابق ہاسپٹل، سکولز، عبادت گاہوں اور سیولینز پہ حملہ جو ہے وہ قانونی طور پہ جائز نہیں ہے جنگ کے دوران. یہ تو فلسطین والا ایک دہرانا چاہتا ہے. دیکھیے جو مودی ہے نا وہ اس موجودہ صدی کا اور موجودہ وقت کا اس ماڈرن زمانے کا سب سے بڑا یزید ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے پانی بھی بند کیا ہے پاکستان کا. دنیا کی اقوام میں جنگیں ہوتی ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس پر کبھی انہوں نے پانی وغیرہ کو بند کرنے کا یا ان جگہوں پر حملہ کرنے کا، حالانکہ ہندوستان نے ہمارے ادھر حملہ بھی کیا اس کے اوپر، ڈیمز کے اوپر بھی وہاں. تو اب آپ سوچئے کہ جب ایک ایسا بدمست نشے میں ہاتھی جو ہے بنا ہوا ہے مودی، اب وہ جب ان کے یہ خیالات ہوں اور ان کے ساتھ جو ان کے سلامتی کے جو ایڈوائزر ہیں جی ڈوول جو ہیں، آپ نے ان کے تو کلپس سنے ہوں گے، بہت زیادہ بے شمار دفعہ سنے ہوں گے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، صوبوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اس نے اکثر کہا ہے یہ آ کے. اچھا بلکہ اب تو وہ کھلم کھلا انہوں نے کل والی بس کے بعد نا، میں ان کا سن رہا تھا میڈیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ راہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو اس کو آن کرتے ہیں. یہ ان کی دیکھیں ڈٹائی دیکھیں پوری دنیا میں. تو ان کے بنیادی مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ٹیررزم جو ہے وہ ہمیں ہندوستان اس کو کہتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں، الزام لگاتا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر کو وہ پیچھے لے جانا چاہتا ہے، پس پش لے جانا چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آگے پاکستان کو ہائی لائٹ کریں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ دیکھیں، آپ کتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ رشین اٹیک کے بعد دیکھیں، 9/11 کے بعد دیکھیں، جو واقعات ہوئے، اب بھی جو واقعات ہو رہے ہیں، حال ہی میں بھی جو واقعات ہوئے، ماضی میں ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں جتنا پاکستان نے سفر کیا ہے کہ پاکستان کہاں سے ٹیررسٹ اسٹیٹ ہو گیا. پاکستان تو بیچارہ ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہے. پاکستان نے تو اربوں ڈالر جو ہیں وہ اپنے معیشت کے وہ تباہ کر دیے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. اور ہندوستان باقاعدگی سے اس چیز کی کوشش میں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا جائے. اور اس کے ذہن میں یہ تھا شاید کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس وقت جس طرح شاید اس میں کچھ انتشار ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پارٹی کے لیڈر اندر ہیں، تو اس سوچ کو لے کر انہوں نے یہ حملہ کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری قوم متحد تھی ہمارے جنرل کے پیچھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا کہ تمام تر سیاسی اختلافات بھلا دیے. اور قومیں وہی ہوتی ہیں جو چیلنج ہوتا ہے وقت کا، اس کا صحیح انداز سے وہ سامنا کرتی ہیں. اینڈ پاکستان نیشن، پاکستان آرمی اینڈ پاکستانی گورنمنٹ، انہوں نے جو رسپونڈ کیا ہے اس حالات میں، تو میں آپ یہ نہ توقع رکھیں ہندوستان سے کہ جی بچوں پر حملہ نہیں کریں گے، مسجدوں پر حملہ نہیں کریں گے. ان کے یہاں اس طرح کے مارل سکولز کوئی نہیں ہے ہندوستان کے. ٹھیک ہے. اور ہندوستان کی صرف یہی کوشش ہے. اور دیکھیے ایک زمانہ تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ضیاء صاحب کے پیریڈ میں تھا، تو اس وقت تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ کہتے تھے، ہندوستان الزام لگاتا تھا جی ہمارے کشمیر پہ حملے کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب سے 2014 سے مودی آیا ہے برسر اقتدار، مسلسل شمسی صاحب 2014 سے لے کر آج تک آپ دیکھیے کہ وہ کسی قسم کے تعلقات سوائے کلچرل ہوں، ثقافتی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سب توڑ چکا ہے وہ. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود یاد ہے میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی پاپولیشن کے اوپر، اوور پاپولیشن پہ، یہ جو ہمارے چائلڈ میں مورٹیلٹی ہے اور میٹرنل مورٹیلٹی ہے. تو انڈیا کی ہماری ایک پونم مترجی تھی، وہاں کی ہیڈ تھی ان کی. تو میں نے کہا جی یو آر انوائٹیڈ، آپ تشریف لائیے گا تو ہمارے ساتھ شیئر کیے گا اپنا ایکسپیرینس آ کے. وہ بالکل تیار تھی، اور میں نے ہمارے انویسٹر تھے وہاں میرے نام کے ساتھ ہی تھے عبدالباسط صاحب، میں نے ریکویسٹ کی جی کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جب نزدیک آئی تو میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مودی صاحب نے منع کر دیا ہے کہ نہیں جانا. اب آپ سوچئے ایک ایسی کانفرنس جو کہ جس کا تعلق کوئی سیاست سے نہیں تھا، انہوں نے ہر طرح کی پاکستان کے آگے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے مفلوج کیا جائے. لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت ان کے مکروہ عزائم سے مکمل طور پر آشنا ہے، ان کے ماضی سے واقف ہے، ان کے حال سے واقف ہے، اور اس کے لیے ہماری باقاعدہ ماشاءاللہ. کنل صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. مریم نواز نے کہا ہے کہ جس طرح 9 مئی کیا گیا اسی طرح بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ اسی مذموم عزائم کے ساتھ حملہ کر رہا ہے. تو اس میں آپس میں مماثلت کیوں یعنی کی جا رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ذرا اس پہ میں چاہوں گا وضاحت کریں آپ. دیکھیے میں عرض کروں، جہاں تک معاملہ انڈیا سے جنگ کا ہے، جی میری گزارش ہوگی تمام لیڈرشپ سے کہ انڈیا سے جنگ جیسے قوم متحد ہے A to Z، اس کو متحد ہی رہنے دیں تو اس کو لیڈ کریں.
تاکہ ہم انڈیا کو ایسی ضرورت پہنچائیں کہ یہ مسئلہ ہم کئی دہائیوں تک حل کر دیں. ٹھیک. ہمیں انٹرنل پالیٹکس کو اس سے علیحدہ رکھیے، زیادہ بہتر ہے. انٹرنل پالیٹکس وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، میرا یہ خیال. اور انٹرنل پالیٹکس کو جب مجبور ہو جائیں، اگر کوئی بندہ غداری کرے اور جنگ میں دشمن کے لیے مدد کرے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، پھر تو ہم معاف نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ اتنی برداشت اور استقامت دے کہ ہم ایک فوکس پہ رہیں، ایک پلیٹ فارم پہ رہیں اور کٹھے ہو کے کندھے سے کندھا ملا کے پہلے انڈیا کا برکس نکال لیں، اس کا ہم کان بچہ کولو کر لیں، پھر باقی باتیں یعنی لوکل ایشوز بعد میں آ جائیں گے. بعد میں. اچھا باسط خان صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں مجھے اعتراض ہے، مجھے ایز این اینکر پرسن، ایز اے جرنلسٹ اس بات پہ اعتراض ہے. میں دیکھیں مجھے کوئی کہے کہ جی یہ کسی کی پارٹی ہے یا نہیں ہے، یا کسی کی تعریف کر رہا ہے، مجھے شدید قسم کا اعتراض ہے. اگر کوئی اس وقت آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے یا تنقید کرتا ہے، جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ میں کی ہے، وہ قابل مذمت ہے. میں تو مذمت کرتا ہوں، آپ پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں. اس میں انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ اپنا اندر جو قیدی بیٹھا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا وہ بادشاہ بن جاتے. تو ذرا بتائیے کہ یہ اس طرح کی علیمہ صاحبہ کی، یہ اتنی سینئر وہ ہیں، اتنا ان کا تجربہ ہے، اب تو سیاست میں بھی آ گئی ہیں، یہ اس طرح کا رویہ اپنے آرمی چیف جس نے جنگ جیتی ہے، جس نے اچھا ایک وقت میں یحییٰ خان 2 کہا گیا ان کے بھائی کی طرف سے، اب بھی نہیں ان کو صبر آ رہا، وہ کہتے ہیں جی اس سے بہتر تھا بادشاہ بن جاتے. دیکھیے جو بھی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں تو وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ناقابل برداشت ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ آوازیں سگاں کم نہ کنت رزق کے گدارا. تو یہ جو ایسے بولتے رہتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ فیکٹ ہے اس میں کہ ہندوستان کو جو سر ہندوستان کو تو ایسی آوازیں چاہیے، ہاں وہ بے شک کریں جی، لیکن پاکستان کے ہاتھوں جو وہ کل سے اس بات کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا پہ دکھا رہا ہے. دیکھیں ہندوستان تو آپ نے دیکھا کہ ان کا میڈیا ہے، ہم بھی میڈیا والے ہیں، میں نے تو خیر بہت ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے زمانے میں. ایک یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان دا لارجر پرسپیکٹو، آپ کی گفتگو ہے، آپ کا ایک جملہ تو وہ لے لیں گے اس میں سے، بقیہ جو جملے کو وہ غائب کر دیتے ہیں آ کے. وہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ میڈم نے کیا کہا. ہمارے یہاں تو جو کسی کا بیچارے کا کہ ایسا آدمی جو کہ اینکر پرسن ہے یا کوئی وہ ہے ایکسپرٹ ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے ان سے چراتے ہیں، تو یہ ہندوستان کی خاصیت ہے. صاحب یہ بات میری باسط خان صاحب کی، بے شک وہ بیوروکریٹ ہیں، فیصلے بھی لکھتے رہے ہیں، مجھے یہ پلے اس لیے نہیں پڑی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب وکلا آپس میں بحث کرتے ہیں پورے پیراگراف لکھے جاتے ہیں، لیکن جملہ اینڈ پہ ایک ہی ہوتا ہے کہ باعزت بری کیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے اس قانون کے تحت. علیمہ خان صاحب چاہے جو مرضی بات کر لیں، انہوں نے اینڈ پہ جو بات کر دی ہے نا کہ بادشاہ بن جاتے، فیلڈ مارشل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ اگر اس سارے دوران میں، جنگ کے دوران میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کوآپریشن دکھائی اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، میں برسٹر کی بات کر رہا ہوں جی، ٹھیک، جو انہوں نے وزڈم دکھائی، جو انہوں نے یکجہتی دکھائی، جس طریقے سے انہوں نے افواج پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو سپورٹ کیا، وہ قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی، میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کا نقصان کرانے میں لیڈ کر رہا ہے تو اس کی یہ بہن علیمہ خان. انہوں نے یو کے میں جا کے بیان کیا دیا، انہوں نے یو کے میں جا کے بیان یہ دیا پہلے کہ جناب یہ تو میاں نواز شریف اور مودی کی نورہ کشتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے ایسی نورہ کشتی کہ جس میں پاکستان زمین میں گڑ گیا ہو اکنامکلی، ملیٹریلی، ریپوٹیشن وائز، اور وہ 5 گھنٹے میں اٹھا کے دنیا میں لیڈ کرنا والا ہو. وہ نورہ کشتی تو روز ہونی چاہیے. بی بی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں یا آپ انڈیا کی فیور کر رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک. ابھی انہوں نے جو بات کی یہ کہ اس سے تو آپ بادشاہ بن جاتے، وہ لیگلی فیلڈ مارشل بنے ہیں، وہ کوئی پی ٹی آئی کی مہربانی سے نہیں بنے. ٹھیک. وہ کوئی گھر بیٹھے ہوئے
وہ فیلڈ مارشل ایوب کی طرح انہیں نوٹیفیکیشن نہیں کیا، انہوں نے جنگ لڑی ہے، جنگ لیڈ کی ہے، فرنٹ مورچے سے لیڈ کی ہے، اس ملک کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ کھڑا کیا ہے۔ اسی نوٹ پہ پروگرام کا اختتام اور اس طرح میں اس وقت یہ بھی کہوں گا کہ اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو ملنا چاہیے، اور یہ بھی کہوں گا کہ جو رول ایئر چیف نے ادا کیا ہے اس پہ بھی ان کو ایکسٹینشن تو آپ نے دے دی، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت جو شکریہ۔ آفینسو اور جو ان کے متعلق چیزیں باقی ایئر فورس کے سینئر افسر بتا رہے ہیں، ایسے بندے کو تو بہت بہت شکریہ جناب محترم باسط خان صاحب، جناب کرنل سیف قریشی صاحب۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے تو محبت کا پیغام ہے ہمیشہ، اور پاکستان جو ہے وہ پہل نہیں کرتا جنگ میں، اس کے باوجود کہ جب ہم جنگ کرتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو نام لے کے حملہ کیا جاتا ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا، نعرہ حیدری بھی لگا اور نعرہ تکبیر بھی لگا اور نعرہ رسالت بھی لگا، اس کا جواب بھی ہمارے جوانوں نے بھرپور دیا۔ لیکن آج بھی ہم توقع رکھتے ہیں بھارت سے کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ میں اپنے اس اسپیشل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں، اپنے اپنے ملک کی فرسودہ حال قوم جو ہے اس وقت جو ان کے حالات اتنے خراب ہیں، ان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک تجارتی سلسلہ یا جو بھی معاملات ہیں ان کو بحال کریں اور لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اس شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ محبت روشنی ہے، روشنی تقسیم کرتے ہیں، محبت روشنی ہے، روشنی تقسیم کرتے ہیں، زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں۔ آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔